नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, एक ज़माना था कि हम तालीम और तरबियत की बात करते थे। हमारा ज़ोर तालीम पर होता था, नंबर लेने पर होता था, डिग्रियों पर होता था, और जो नौजवानों की सलाहियत का जो पैमाना था वो तालीम होता था, तरबियत नहीं होता था। फिर हमने इस तरतीब को बदलते हुए देखा कि तालीम की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई, डिग्रियों की जो अफादियत है वो ख़त्म होती चली गई। तो अब दौर जदीद में, जदीद ममालिक में डिग्री की जो अहमियत और अफादियत है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। वहाँ पर देखा ये जाता है कि आपकी तरबियत कैसी है, आप किस फ़न में माहिर हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, तो आप करके दिखा दीजिए। वही आपकी प्रोफेशनल और पेशा वाराना मकाम का तयन करेगी कि आप क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी अब ये बातें बड़े बुलंद आहंग में की जा रही हैं कि डिग्रियां तो कागज़ का पुर्जा हैं, असल चीज़ तरबियत है, वोकेशनल तरबियत है, फ़नी तरबियत है, आपकी वो सलाहियत है जिसके ज़रिए आप कुछ कर सकते हैं, आपकी वो सलाहियत जो आपको कमा के दे सकती है, आपकी वो हुनर, आपका वो फ़न जो आपको मुआशी इस्तेहकाम दे सकता है, उसी की बात आजकल होती है। तो हमारे साथ आज एक ऐसे ही नौजवान माहिर शरीके गुफ्तगू हैं जो नौजवानों को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के गुर समझाते हैं, उनको बताते हैं कि उनके अंदर क्या सलाहियत है और कौन सी सलाहियत अपने अंदर पैदा करके वो अपने आप को एक मुआशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम तक ले जा सकते हैं। एक स्टार्टअप के बानी हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, अपने आप को कंसल्टेंट कहलाना पसंद करते हैं। जनाब एहतशामुल हक वरिया साहब हमारे आज के शरीके गुफ्तगू हैं। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप ये हमें बताइए कि आप क्या करते हैं? सर बेसिकली विजडम्स के नाम से हमारी एक कंपनी है जो 3 डोमेन्स में काम करती है। एक एजुकेशन, दूसरी डोमेन है मार्केटिंग और तीसरी डोमेन है कॉरपोरेट सर्विसेज। एजुकेशन में हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ और तमाम तालीमी इदारों के साथ काम करते हैं, और मार्केटिंग में हम बिजनेसेस के साथ, स्टार्टअप्स के साथ हम उनको मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा कॉरपोरेट डोमेन है उसमें भी हम बिजनेसेस को ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जी, किस चीज़ कि आप कंसल्टेंसी फराहम करते हैं? जी सर, अगर हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात करें तो स्कूल्स में हम स्कूल का सिस्टम डेवलप करते हैं, उनके मैनुअल्स हम बनाते हैं, उनके SOPs हम बनाते हैं। और जब एक यानी उनके अंदर अफादियत पैदा करने के लिए, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के आप उनको तरीके बताते हैं। सर पाकिस्तान में अभी तक तकरीबन 1000 से ज़ायद स्कूल्स का मैं विज़िट कर चुका हूँ। और उनके तमाम प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हो चुकी है। तो मैंने ये देखा है कि 99% जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल ओनर्स हैं, उन्होंने अपने स्कूल का आगाज़ बगैर किसी तैयारी के किया था। अच्छा, यानी पेपर पे कोई प्लान नहीं था, कागज़ पे कोई प्लान नहीं है, बस ख्याल आया ज़हन में और उन्होंने कहा चलो जी। उसके कोई SOPs नहीं है, कोई मैनुअल्स नहीं है। बट किसी को देखा जी वो मेरे फ़लाँ दोस्त का स्कूल है, वो हमारे मोहल्ले में स्कूल है, वो हमारे टाउन में स्कूल है, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसके पास इतने बच्चे हैं, तो मैं भी ये काम शुरू कर देता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बगैर प्लानिंग के जो है वो काम शुरू कर दिया, या किसी ने शौक के साथ काम शुरू कर दिया। तो उससे पहले जो एक तैयारी होनी चाहिए थी कि देखें स्कूल में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपने एकेडमिक्स को डील करना है, HR को डील करना है, मार्केटिंग को डील करना है, आपने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना है, आपने अकाउंट्स को डील करना है। तो आपके पास हर चीज़ के मैनुअल्स होने चाहिए। तो बिना मैनुअल्स के उन्होंने स्कूल बना लिया,
پھر جو ہے وہ جب اسکول بنا لیا تو پھر اس کے آپریشن میں بہت زیادہ پرابلمز دیکھے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا, ٹھیک ہے, جس کو پاکستان میں سولو نہیں کیا جا رہا تھا. تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا, اور اسکولز کو جو ہے وہ ہم مینولز بنا کے دیتے ہیں, ایس او پیز بنا کے دیتے ہیں. اسی طرح بزنسز کی بات کریں, پاکستان میں بھی آپ کو چند ایک بہت بڑی کمپنیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو کوئی بھی ملک جو ہے اس کی اکانومی میں جو چھوٹے بزنسز ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جگاڑ کے ساتھ ہم اپنا بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. بزنس چلانے کے لیے جو اسینشیلز ہیں, جو ضروری چیزیں ہیں, وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو زیادہ تر بزنسز بھی آپ دیکھیں گے وہ ایس او پیز کے بغیر اور مینولز کے بغیر چل رہے ہیں, جگاڑ پہ چل رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ادارے, جو بزنسز ہمارے ساتھ جڑ جائیں, ہم ان کو مینولز بنا کے دیں, ایس او پیز بنا کے دیں, سسٹم ڈیولپ کر کے دیں, ان کو آٹومیٹ کریں تاکہ وہ آٹومیشن پہ آئیں. جب ادارہ آٹومیٹ ہوتا ہے اور پراپر کسی سسٹم کو فالو کر کے کام کرتا ہے تو وہ گرو بھی کرتا ہے. اور جتنے یہ تعلیمی ادارے اور یہ ہمارے بزنس جو ہیں وہ جتنا گرو کریں گے, جتنا آگے جائیں گے, ہمارے ملک و قوم کو جو ہے وہ بہت زیادہ, ہمارے ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی, ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہ قوم آگے بڑھ سکے گی. جی. ایک بات بتائیے, اب تو یہ بڑی ایک کلیئر چیز سامنے آ چکی ہے کہ اب روایتی تعلیم جو ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اب تو ہنر, کسب, اسکل یہی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کامیابی کے لیے ہنر کا ہونا, اسکل کا ہونا, ووکیشنل ٹریننگ کا ہونا یہ ضروری ہے. جبکہ ہم ابھی تک روایتی جو تعلیم ہے اس میں ہیں, اور آپ بھی میرے خیال میں یہی کچھ نہیں کر رہے کہ ایک پرانے سسٹم کو پالش کر رہے ہیں. جی جی سر, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے طور پہ سسٹم کو جتنا ہو سکے ہم اس کو جو ہے وہ بدل سکیں. بٹ دیکھیں ہر صدی جو ہے وہ پچھلی صدی سے مختلف ہوتی ہے. اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے جو ٹرینڈز ہیں, اس کی جو نیڈز ہیں, اس میں جو کامیابی کے معیار ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ جو کرنٹ ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں ہمیں انہیں ضرور فالو کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ ایک بڑی بحث کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈگری بالکل فضول ہے, اس کی طرف جانا نہیں چاہیے. کچھ کہتے ہیں جی جو ہے وہ صرف ڈگری ہے. اچھا, یہ دونوں انتہائی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ایک اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے, اور میرا خیال اس طرح کا ہے کہ ڈگری پلس سکل, اس کا کمبینیشن ہونا چاہیے. آپ ڈگری بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس سکل بھی ہونی چاہیے. ہنر بھی ہونا چاہیے. دنیا میں جو کامیاب اور ترقی یافتہ جو ملک ہیں اور قومیں ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا انٹر لیول کا اور ہائی اسکول لیول کا جو ڈپلوما یا ڈگری ہے وہ ہر بچے کے پاس ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے انٹرمیڈیٹ میں دیکھیں تو ہر بچے کو جو ہے وہ کم از کم فزکس, کیمسٹری, میتھ, کمپیوٹر یہ ضرور بیسکس پڑھائے جاتے ہیں, یہ پڑھنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد اگر تو کوئی بہت ایسا بچہ ہے جو کریٹیو ہے, اس کا کسی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے اور وہ اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے اس میں, تو وہ آگے کسی یونیورسٹی میں کوئی ایسا جو ہے نا ایسی ڈگری کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرے اور اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا یا اس کے گھر کے حالات یا باقی چیزیں اس کو اجازت نہیں دیتی, تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ کوئی کورس کرے, کوئی ڈپلوما کرے, کوئی اسکل حاصل کرے. آج کل تو بہت زیادہ اسکلز ہیں جو ان ڈیمانڈ ہیں. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہے, وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہے, وہ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہے, کنٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہے. کوئی 1000 سے زائد آپشنز ہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس. تو وہ 3 مہینے, 6 مہینے, 1 سال یا 1.5 سال لگا کے کوئی اچھی کسی ایک سکل کو پکڑ کے اس کے اوپر گرپ حاصل کرے اور اپنے روزگار کا جو ہے وہ آغاز کر دے. تو ہمیں دونوں طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے وہ میتھ کے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے, ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, ہمیں بہت اچھے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں جو ہے وہ یہ اسکلفل ایسے پرسنز کی بھی ضرورت ہے جو ڈفرینٹ انڈسٹریز کو بھی چلا سکیں, اسٹارٹ اپس کو بھی آگے لے کے چل سکیں اور اپنا بھی گھر بار کو جو ہے نا وہ چلا سکیں. اچھا, آپ نے جیسے کہا کہ ماڈرن جو کنٹریز ہیں, جو ترقی یافتہ اقوام ہیں, انہوں نے اسکول کے لیول پر ہی جو بیسکس ہیں وہ اپنے بچوں کو دے دیں اور پھر ان کو ہنر بھی سکھا لیا. جی جی. لیکن ہمارے ہاں تو اسکول لیول پہ کیا, کالج لیول پر بھی ہنر کی کوئی تعلیم جو ہے نہیں دی جاتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو میٹرک کی سند حاصل کرنے سے پہلے
3-4 قسم کی سکلز تھیں جو ایک جس میں مہارت حاصل کرنا ضروری تھا. اس میں باغبانی بھی تھی, اس میں کارپینٹری بھی تھی, اس میں الیکٹریشننگ کا, یہ جو بیسک چند ہنر تھے, ان میں سے کسی ایک کا ہنر جو ہے وہ سیکھنا یعنی ایک آپشنل سبجیکٹ ضرور ہوتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب بچہ یا بچی میٹرک پاس کرتے تھے تو اگر انہوں نے آگے تعلیم, روایتی تعلیم حاصل نہیں کرنی تو ان کے پاس ایک ہنر ہوتا تھا اور اس کے ذریعے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ شروع کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پر ایک بہت بڑا کتابوں کا اور کاپیوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے, اور وہ میٹرک بھی کر لیں, انٹر بھی کر لیں, تو اینڈ پہ ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی ہے جو ان کو ایک کامیابی کی طرف, معاشی خود کفالت کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہو سکے. تو آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ سر دیکھیں, آپ نے کالج کی بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز میں جو بچے گریجویشن اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں ان کے پاس بھی سکلز نہیں ہوتی, وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اچھا سر, دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پری اسکولنگ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. پری اسکولنگ, کیونکہ سر جو بھی ایک بچہ ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 7 سال کی عمر تک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو پہلے 7 سال ہیں کسی بھی بچے کی زندگی میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اب تو جو ہے وہ یہ یعنی ہوم سکولنگ کا بھی بڑا جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے. ہمیں پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف آنا ہے, ہمیں عملی تعلیم کی طرف آنا ہے, ہمیں بچے کو وہ سکھانا ہے جو اس نے مستقبل میں استعمال کرنا ہے. یعنی آج دیکھیں آپ کا بچہ, اگر کوئی بچہ 5 سال کا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب 25 سال کا ہوگا تو یہ پریکٹیکل لائف میں ہوگا. اور آج 2024 ہے, جب وہ بچہ 25 سال کا ہوگا تو تقریباً 2050 جو ہے وہ 45-50 کے آس پاس ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی, اسکول پرنسپلز بھی, تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی وہ یہ دیکھیں کہ 2050 میں دنیا کیسی ہوگی. اوکے, وہ ویژوائز کریں, کارپوریٹ ورلڈ کیسا ہوگا, ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی, ہمارا رہن سہن کیسا ہوگا, اور اس میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو اس 2050 کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے آج اپنے بچے کی تیاری جو ہے وہ آپ شروع کر دیں. جب آج آپ اپنے بچے کی تیاری شروع کریں گے تو اسی ویژن کے ساتھ پھر آپ کا جو اسکول سسٹم ہے وہ تبدیل بھی ہوگا, پھر آپ کے جو گھر کا جو سسٹم ہے وہ بھی تبدیل ہوگا. تو اس میں جو ہے نا وہ صورتحال, تو ہم نے جو ایک کوشش کی ہے, ہم کوشش کر جتنے بھی جو ہمارے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ادارے ہیں ہم نے ان میں الحمدللہ جو ہے وہ پروجیکٹ بیس لرننگ جو ہے اس کو متعارف کرایا ہے. پروجیکٹ بیس لرننگ ہم نے اپنے پاس جو ہے وہ 7 کریکولمز متعارف کرائے ہیں جن کا جو ٹوٹل پریکٹیکل ہیں. ان میں ایک لائف سکلز ہے, 7 کریکولمز ہیں جس میں ایک لائف سکلز ہے. لائف سکلز میں ہم نے 200 سکلز کی لسٹ بنائی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہیں. اور اسکول سے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ نہیں تو ڈیلی 1 گھنٹہ آپ نے پریکٹیکل جو ہے نا وہ کرنے کے لیے ضرور دینا ہے. تو ان کی مہربانی, جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ سکولز ہیں انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا. ہم سر لائف سکلز کی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں پریکٹیکلی, جس میں آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ بچے کو اپنے جو ہے وہ دانت صاف کرنے آنے چاہیے, اپنا کھانا خود جو ہے نا وہ پلیٹ میں ڈالنا آنا چاہیے, پھر اس کو اپنے کپڑے پریس کرنے آنے چاہیے, اس کو ATM کارڈ کا استعمال کرنا آنا چاہیے, گاڑی کو دھونا آنا چاہیے. اس میں یہ الیکٹریشین کی بیسک سکل, پلمبنگ کی بیسک سکل, یہ ساری سکلز اس میں آ جاتی ہیں. پھر اس میں سافٹ سکلز بھی آتی ہیں. لائف سکلز میں ہی, لائف سکلز میں ہی جو سافٹ سکلز ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں سر. یہ مائکروسافٹ جو کمپنی ہے اس کا ایک سروے ہے کہ کریئر میں سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو سافٹ سکلز کی ضرورت 85% پڑتی ہے. یعنی کامیابی میں, پریکٹیکل لائف میں کامیابی میں سافٹ سکل کا جو رول ہے وہ 85%, اور 15% جو ہے وہ آپ کی دیگر سکل. مثلا ایک استاد ہے, ایک ٹیچر ہے, اس کی جو ٹیچنگ کے اوپر گرپ ہے, مہارت ہے, اپنے سبجیکٹ کے اوپر جو نالج ہے,
اس کی جو اہمیت ہے وہ 15% ہے. واہ. وہ اپنے غصے کو کیسے مینج کرتا ہے, وہ اپنے غم کو کیسے مینج کرتا ہے, وہ مخالفت کو کیسے مینج کرتا ہے, وہ اپنی ناکامی کو کیسے مینج کرتا ہے, وہ یہ جو ہے وہ کانفلکٹ کے دوران وہ کیا کرتا ہے, وہ زوال کے وقت کیا کرتا ہے, نقصان کے وقت کیا کرتا ہے, فائدے کے وقت کیا کرتا ہے, یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. وہ دوستیاں کیسے نبھاتا ہے, رشتے کیسے بناتا ہے, چلاتا کیسے ہے, یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. تو ہم نے سر لائف سکلز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. دوسرا ہم سٹیم ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. امریکہ میں جو ہے وہ 2011 میں پریزیڈنٹ اوباما نے ایک سپیچ کی تھی. اس نے کہا تھا جی مجھے سکلڈ یوتھ چاہیے, ہمیں وہ باہر سے بلانی پڑتی ہے. اس نے نام لیا کہ ہمیں وہ انڈیا اور پاکستان سے بلانی پڑتی ہے. تو اس نے اس وقت عزم کا اظہار کیا جی میں جو ہے وہ 2021 تک اپنے ملک امریکہ میں 1 لاکھ STEM ٹیچرز پیدا کروں گا. STEM جی, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. اگر اس کو سٹیم کریں تو یہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھمیٹکس بنتا ہے. اس نے لیکن انہوں نے STEM کہا تھا, آپ نے اے اور ڈال دیا. یہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ پھر اس میں آرٹس کو بھی ایڈ کر دیا گیا, تو دیٹس وائی ہم نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. اب سر انہوں نے 1 لاکھ ٹیچرز بنانے کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا. تو پاکستان میں بھی بہت سارے اداروں نے کوشش کی, انویسٹمنٹ بھی کی, بٹ انہیں خاطر خواہ جو ہے نا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا STEM کے حوالے سے. تو ہم نے اس میں پریکٹیکل جو ہے وہ ایڈیشنل ایسا کریکولم ڈیزائن کیا سکولز میں کہ بچہ جو ہے نا وہ سوچ بچار کرے, انوویٹو تھنکنگ اس کی جو ہے وہ ڈیولپ ہو, کریٹیکل تھنکنگ اس کی ڈیولپ ہو, اور پھر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھمیٹکس جیسے سبجیکٹس میں جہاں اس کا دل لگے وہ آگے چلا جائے. تیسرا ہم نے سر جو ہے نا وہ کیا ہے فزیکل ایجوکیشن کریکولم. اب دیکھیں سر یہ جتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, صحت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, فزیکل ہیلتھ کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. کیوں؟ فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم ہو گئی, ہماری لائف جو ہے نا وہ لگژری ہو گئی, اور آنے والے وقت میں جو ہمارے اب کے بچے ہیں یہ صحت کے والے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کریں گے. تو جو ہے یہ آپ کی نا ہیبٹس بچپن میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ عادت کا نام ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھیں, رات کو جلدی سو جائیں, آپ ایکسرسائز کریں, واک کریں, بیلنس ڈائٹ لیں, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے نا پھر آپ بیماریوں سے دور رہیں گے. تو یہ بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے, ان کو پریکٹیکلی کروایا بھی جاتا ہے. اس کو ہم انڈور گیمز, آؤٹ ڈور گیمز, ایکسرسائز, یوگا, پھر اس کو ڈائٹ پلان, اس کو بیلنس ڈائٹ کے بارے میں ہم کمپلیٹلی پریکٹیکلی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ سر ہم نے سوشل ایتھکس کے اوپر کام کیا ہے. سوشل ایتھکس جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو اب آنے والا دور ہے اس میں آپ اگر آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے یا آپ بہت زیادہ سکلفل ہیں تو جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ناظرین. احتشام الحق وریا صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کے پاس بہت بڑی ڈگری بھی ہو, بہت بڑی سکل بھی ہو, لیکن اگر آپ کریکٹر فل نہیں ہے, آپ کے پاس کردار نہیں ہے, تو آپ کو کارپوریٹ ورلڈ میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ انہوں نے بڑی عجیب بات کر دی کیونکہ ہمارے تصورات تو کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں اور طرح کے ہیں. یہ گفتگو ہم ان سے جاری رکھیں گے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں. کم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ آج احتشام الحق وریا صاحب شریک گفتگو ہیں. بڑی اچھی ان سے ہماری باتیں جاری تھی. آئیے ہم اپنی گفتگو جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. جی وریا صاحب, آپ نے کریکٹر کی بات کی, تو ذرا اس کریکٹر کو, ہم تو کریکٹر لیس نہیں ہے ویسے, ہماری پالیٹکس, ہماری معیشت, ہمارا معاشرہ. سر کیونکہ ہمارے اسکول میں ڈسکس نہیں کیا جاتا, ہمارے ممبر پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, یہ جو ممبر مین مسجد کا جو یس ہمارے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا کریکٹر کو. سر جو آپ کا کلاس روم ہے, جو آپ کی مسجد کا ممبر ہے, اور جو آپ کے گھر کا ڈائننگ ٹیبل ہے, یہ تینوں جگہ تربیت کی ہیں. تو وہاں پہ تو کریکٹر کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں ابھی اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی جابز نہیں ہیں, کام نہیں ہے. ایکچولی سر کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. گڈ. یہ ناظرین بڑی عجیب بات وریا صاحب نے بیان کی
کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جابز نہیں ہے. وریا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, جاب نہیں کا مسئلہ نہیں ہے, بندے نہیں ہیں جو وہ جاب لے کر اور اس کو نبھا سکے. جی تو سر اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے بزنس اونرز کے ساتھ. ان کو سر اچھے لوگ, کام کرنے والے لوگ, محنت کرنے والے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو HR جیسے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس اور فرمز بنی ہوئی ہیں وہ اس لیے بنی ہیں تو لوگ سر لیٹ آتے ہیں, کام چوری کرتے ہیں, دفتر میں جو ہے نا اپنے باس کو دکھا رہے ہوتے ہیں جی میں دفتر کا کام کر رہا ہوں, لیکن ایکچولی کار اپنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سستی کریں گے, دکھائیں گے کچھ, کریں گے کچھ, کمپنی کے ساتھ لائل نہیں ہوتے, کمپنی کے مفاد کو اپنا مفاد نہیں سمجھتے, صرف اپنے مفاد پہ نظر ہوتی ہے. تو یہ جب ہماری ٹریڈز ہوں گی تو سر ہم نہ کمپنی اوپر جائے گی تو نہ وہ لوگ اوپر جائیں گے. تو جب میں نے کریکٹر کی بات کی تو پاکستان میں عمومی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو کریکٹر سے سب کے ذہن میں ایک سکیچ بنتا ہے کہ کریکٹر سے مراد ہے جی کسی کوئی شخص ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے, عورت ہے تو برقع ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ بس جی اس نے نماز پڑھنی ہے. سر وہ عبادات ہیں. کریکٹر یہ ہے کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے, آپ نے جو ہے نا وہ قوانین کی پاسداری کرنی ہے, آپ نے ٹریفک رولز کو بھی فالو کرنا ہے, یہ بھی کریکٹر میں آتا ہے. آپ نے جو ذمہ داری لی ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اور سچ بولنا ہے, جو چاہے اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ نے سچ بولنا ہے. تو یہ جو ٹریڈز ہے جس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, ہم نے سر اس کو لسٹ بنائی ہے پہلے کہ بھئی کریکٹر ہے کیا. اچھا نہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ رہا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگوں کو بھی جگہ نہیں ملے گی اگر وہ با کردار نہیں ہوں. اس کردار کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے. جی سر, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ذرا سروے کریں یا کچھ بزنس اونر سے جا کے پوچھیں. انہیں جو ہے نا وہ کام چور زیادہ ملتے ہیں, انہیں لیٹ آنے والے زیادہ ملتے ہیں, جلدی جانے والے زیادہ ملتے ہیں, کمپنیز میں پولیٹکس کرنے والے زیادہ ملتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ملتے ہیں, کمپنی کے وسائل کا بے دریغ استعمال کرنے والے زیادہ ملتے ہیں. جو آپ کا ایک فل پوٹینشل ہے وہ اتنے فل پوٹینشل کے ساتھ کام نہیں کرتے. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سکلفل بھی ہیں, جو انٹلیکچول بھی ہیں, لیکن وہ جان بوجھ کے اس کمپنی کو نہیں دینا چاہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بد کرداری کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس طرح کرنے والے لوگ وقتی طور پہ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں باس کو بیوقوف بنا لیا, اتنے لوگوں کو ہم نے پتہ نہیں چلنے دیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی لوگ زیادہ آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جاب نہیں ہے, بے روزگاری زیادہ ہے, کیونکہ وہ جہاں جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر وہ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ڈگری دیکھیں, میری سکل دیکھیں, ہنر دیکھیں, میرا ٹیلنٹ دیکھیں, وہ سارا کچھ ان میں موجود ہوتا ہے بٹ کریکٹر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری اپرچونٹیز نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو دیٹس وائی ہم نے سر اسکول لیول پہ بچوں کو جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن کے اوپر بھی کام شروع کیا ہے اور یہ ہم بچوں کو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں. مثلا پریکٹیکل سے کیا مراد ہے کہ آج دیکھیں لوگوں میں تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اور لوگ ذمہ داری نہیں لیتے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر چھوٹے بچے کو کوئی پیٹ دیں نا پالنے کے لیے, کوئی بلی رکھ دیں, کوئی پودا ہی رکھ دیں, طوطا دے دیں, کوئی چڑیا دے دیں, سر جب وہ اس کا خیال رکھے گا نا, ایک تو اس کے کھانے پینے کا, اس کے آرام کا, اس کی سردی گرمی کا, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیلی روٹین میں یہ رہے گا تو وہ ایک تو وہ کائنڈ ہوگا, اس کا دل پابندی کرے گا, وقت کی پابندی کرے گا اور رسپانسبلٹی لینے والا ہوگا, اور پھر وہ کل کو لیڈر بھی بن سکتا ہے کیونکہ لیڈر تو بہت سارے لوگوں کا خیال کرتا ہے. تو آپ نے پریکٹیکل میں لوگوں کو جو ہے نا اپنے بچوں کو انگیج کرنا ہے. میں اس کی مثال ایسی دوں گا, دیکھیں کہ آپ نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی سائیکل چلانا سیکھا ہوگا. جی بالکل. تو اگر کسی کو سائیکل چلانا سکھانا ہو تو سر آپ اس کی ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائیں, بچے کو دکھائیں یہ سائیکل ہے, یہ اس کا پہیہ ہے, یہ اس کا پیڈل ہے, یہ اس کا ہینڈل ہے, یہ اس کی سیٹ ہے, اس پہ بیٹھنا ہے, پیڈل پہ پاؤں رکھنا اور گھمانا ہے. آپ یہ پریزنٹیشن بچے کو 1000 دفعہ دکھا دیں, پھر اس کو سائیکل دیں, اس کو کہیں آپ چلا کے دکھاؤ. سر 100 میں سے کتنے بچے سائیکل چلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سائیکل چلانا اگر آپ نے سکھانا ہے تو اس کا طریقہ سائیکل لے آئیں, بچے کو اوپر بٹھائیں, سپورٹ دے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس کو گائیڈ کریں اور تھوڑا دھکا لگا دیں, تو بیلنس کر گیا تو کر گیا. پھر اس کو پتا چلے گا جب آپ اس کو پریکٹیکل بھی کروائیں گے
تو کریکٹر بھی بچے میں اسی طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، بول بول کے نہیں، تقریر سے نہیں، بہت خوبصورت تقریر سے نہیں ہو مثال دی۔ سکتا۔ استاد بھی تقریر سے کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتا ہے، والدین بھی تقریر سے کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے جو مسجد کے جو ممبر کے جو علماء ہیں وہ بھی تقریر سے کرنا چاہتے ہیں۔ سر تقریر سے جو ہے نا کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی، پریکٹیکل سے ہوگی۔ تو دیٹس وائی ہم نے اس کو بھی ایکٹیویٹی بیس کیا ہے۔ اور اگلی بات، ابھی آپ جتنی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اے آئی ہے، آئی ٹی ہے، انٹرپرنورشپ ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپس میں کنیکٹ ہو چکی ہے، تو ساری دنیا کے ساتھ رابطہ رکھنا، اگر آپ اچھا نالج چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جاب اپرچونٹی چاہتے ہیں، سٹارٹ اپ اپنا بلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو انگلش کے اوپر بھی عبور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی اس میں گرپ، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص جس کو انگلش پہ عبور نہیں ہے وہ 50,000 روپیہ کمائے گا، جس کو انگلش آتی ہے وہ امید ہے کہ 5 لاکھ روپیہ کما سکے۔ تو دیٹس وائی یہ بھی ایک سکل ہے، اور ہم اسے سکل کی طرح لیتے ہیں کہ آپ فلوئنٹ انگلش بول رہے ہیں، پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ گلوبل جو اپرچونٹیز ہیں ان کے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، دنیا میں کوئی بارڈر نہیں رہے گا، کوئی سرحد نہیں رہے گی۔ یہ آپ جو ٹیکنالوجی نے یہ ویسے ہی سرحدیں ختم کر دی ہیں، آپ ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، بٹ اگر انگلش نہیں ہے تو آپ ان پڑھ ہو جائیں گے، اس کو ضرور آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر جو ہے وہ آتا ہے انٹرپرنورشپ، کاروباری۔ یس سر، یہ جو ہے چونکہ یہ صدی انٹرپرنورشپ کی ہے، یعنی انٹرپرنورشپ کی جو سمپل ڈیفینیشن میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے آئیڈیا کے اوپر بزنس کرنا جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ انٹرپرنورشپ یہ ہے کہ کسی ایسے آئیڈیا پر بزنس کرنا جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل، جس نے یوٹیوب بنائی پہلے نہیں تھی، جس نے اوبر بنائی وہ پہلے نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ ایک نیا آئیڈیا لے کے آ گیا۔ جس نے یہ امیزون بنا دی وہ پہلے نہیں تھی۔ تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آلریڈی ایک کسی آئیڈیا کے اوپر بزنس ہو رہا ہے، اس کو ایک نئے طریقے کے ساتھ کرنا، اوکے، یہ بھی انٹرپرنورشپ۔ اور انٹرپرنورشپ صرف اس کا تعلق بزنس کے ساتھ نہیں ہے، انٹرپرنورشپ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ایک ہاؤس وائف کا بھی ہونا چاہیے، ایک شاپ کیپر کا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ کا بھی ہونا چاہیے۔ اور انٹرپرنور کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی ڈکشنری میں نہ نہیں ہوتی، وہ ناممکن نہیں ہوتا کچھ بھی، اس کے سامنے کسی بھی قسم کی سچویشن لے آئیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی انوویٹو سولوشن ڈیزائن کر لے گا۔ جو انٹرپرنورز ہوتے ہیں سر، ان میں صبر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک بغیر کسی بینیفٹ کے بھی کام کر سکتے ہیں، اور ہر چیز میں وہ انوویشن لے آتے ہیں۔ تو اس صدی میں لیڈر وہ بنے گا، آگے وہ آئے گا، زیادہ پیسے وہ کمائے گا جس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک انٹرپرنور کی طرح کام کرے گا، یعنی انوویٹو تھنکنگ کا مالک ہوگا۔ تو وہ آپ نے انوویٹو تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے اپنے بچوں کی۔ تو یہ بھی ایک جو کریکولم ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سر ہم نے ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ بھی دیا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، یہ انٹرپرنورشپ پہ ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیں۔ آپ کیونکہ ایک کنسلٹنٹ ہیں، ماہر ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کو ہمارے نوجوانوں میں یہ صلاحیت نظر آتی ہے؟ سر کیونکہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں سرکاری نوکری ملے۔ نہیں سر، ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، کسی بھی فیلڈ کی بات کرو، اور انٹرپرنورشپ کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں سر، بہت زیادہ اچھا، جن علاقوں کو آپ بیکورڈ سمجھتے ہیں وہاں پہ ٹیلنٹ زیادہ ہے۔ اچھا، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گاؤں ہوگا وہاں پہ ٹیلنٹ زیادہ ہے۔ جتنا بیکورڈ ہے، جتنا وسائل سے محروم علاقہ ہے، وہاں کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ زیادہ ہے۔ مسئلہ اپرچونٹی کا ہے، مسئلہ پالیسی کا ہے، مسئلہ ڈائریکشن کا ہے۔ یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ آج بھی سر رٹا کلچر کے اوپر جو ہے نا وہ بیس کر رہے ہیں۔ ہماری جو حکومتی سطح پہ وہ پالیسیز ہی نہیں ہے، آپ نے اپنا ایگزامینیشن سسٹم ہی تبدیل نہیں کیا۔ آج 21ویں صدی میں 2024 میں 200 سال پرانا نظام تعلیم ہے آپ کا، اور یہ بلا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں، ایکچولی 200 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے آج تک بدلا نہیں ہے۔ تو بچے تبدیل ہونا چاہتے ہیں، بچے کچھ ہٹ کے کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایسے ادارے نہیں ملتے، انہیں سکولز میں کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ دیکھیں سکول میں تو ہم ایک فیشن کی طرح جا رہے ہیں، مطلب ایک رواج بنا ہوا ہے ہر بچے نے سکول جانا ہے،
لیکن آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ایگزامپل بھی سیٹ کیا، اگر اسکول نہیں بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گھر میں سیکھ سکتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ لرننگ بھی کر سکتا ہے، تو یہ کی جا سکتی ہے. سر اگر آپ بچوں کو موقع دیں گے، سر دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے یہ پاکستان، سر یہ دنیا کو لیڈ کرے گا، یہ آگے جائے گا، یہ آپ کے نوجوانوں کے مرہون منت ہوگی یہ پوری دنیا. صرف ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں موقع کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ حکومتی سطح پہ پالیسی بنائی جائے. حکومتی سطح پہ پالیسی صاحب پھر تو نہ ہی سمجھے نا، اگر حکومت نے پالیسی بنانی ہے تو ہماری حکومتوں کا جو حال ہے. جی سر، اور ڈیفینیٹلی آپ کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی تب تک نہیں بن سکتی جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. سب سے پہلے آپ کے ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے ہوگی، اور آپ حکومت پہلے نمبر پہ سر پالیسی بنائے، دوسرے نمبر پہ وہ اس میں انویسٹ کرے، کیونکہ سر پیسے لگائے بغیر کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ جناب بس جو ہے نا وہ ایسی کام ہو جائے کتابوں میں ایک پالیسی کتابوں میں یا ڈسکشنز میں یا جو ہے نا وہ ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنے سے یہ تبدیلیاں کبھی نہیں آئیں گی. آپ کو پالیسی اچھی بنانی ہوگی اور پیسہ لگانا ہوگا، اور پیسہ بھی حکومت لگائے گی، اپنی ترجیحات کو تبدیل کرے گی. اور سر یہ نوجوان ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنا کچھ ہے، انہوں نے جہاں جس کو موقع ملا ہے اس نے بہت کچھ کر دکھایا ہے. اور بہت سارے لوگ جو پیچھے ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا. اور خاص طور پہ جن بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نالائق کہا جاتا ہے، ان کے کاغذوں میں، ان کے اس رزلٹ کارڈ کے حساب سے ٹیکنیکلی وہ بچے باقیوں سے زیادہ لائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان کا دماغ ٹیچر سے بھی زیادہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ ٹیچر انہیں وہ دے نہیں پا رہا جو وہ چاہتے ہیں، ان کی تشنگی کو مٹا نہیں پا رہا. تو وہ کیا کرتے ہیں، کلاس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. کلاس میں انٹرسٹ نہیں لیا تو گریڈز نیچے چلے گئے، ٹیچر نے اور ٹھپا لگا دیا کہ بچہ نالائق ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی اس کو ضرورت ہے پروجیکٹ بیس لرننگ کی، ایکٹیویٹی بیس لرننگ کی. ایکچولی اس کو ضرورت ہے ایک نئے طریقہ تدریس کی، نئے سسٹم کی. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو یہی بچے جو ہے نا آپ کو بڑا رزلٹ دیں گے. تو میں سر جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پہ میں کم از کم اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں انہیں آپ نے موقع نہیں دیا. اور اسکول لیڈر جو ہے سر، میں چونکہ اسکول اپ گریڈیشن پہ کام کر رہا ہوں اور بزنس اپ گریڈیشن پہ کام کر رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے اتنے سالوں کا کہ کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنا ہے تو 90% ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اسکول پرنسپل کے اوپر، جس نے لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 10% کام کرنا پڑتا ہے ہمیں باقی اسکول پہ، کیونکہ اسکول پرنسپل اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ سمجھ رہا ہے بچے ٹھیک نہیں، پیرنٹس ٹھیک نہیں، ٹیچرز ٹھیک نہیں، یہ سوسائٹی ٹھیک نہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ حکومت ٹھیک نہیں. اسے سب میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو اس کی اپنے پہ فوکس ہی نہیں کر رہا. تو سر ہمیں سب سے زیادہ مشکل پیش اس بات پہ آتی ہے جو اسکول لیڈر ہے اس سے یہ سمجھائیں کہ بھائی یہاں تبدیلی ہونے کی ضرورت ہے. اور جب اسکول لیڈر اپنے آپ کو تبدیل کرے گا یا بزنس لیڈر، اس پہ بھی یہی فارمولا فٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انڈسٹری، کوئی سٹارٹ اپ، کوئی کمپنی گرو نہیں کر رہی تو اس کا جو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اس کا تعلق جو ہے وہ بزنس لیڈر کے ساتھ ہے، تو اس کو تبدیل کرنا ہے. تو اسی لیے سر ہم وقتاً فوقتاً جو ہے بزنس لیڈرز کے لیے، اسکول لیڈرز کے لیے ٹریننگ ورکشاپس بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے اسکول لیڈرز ہیں جنہوں نے ہماری ٹریننگ ورکشاپ سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا اور ہمیں اکنالج کیا، اور اس کے بعد اپنے اسکولوں میں جو ہے اور اپنے بزنسز میں بہت زیادہ تبدیلیاں بھی لے کے آئے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی احتشام الحق وریا صاحب کہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے تاکہ پالیسیاں بنائی جائیں اور ان پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے اندر سرمایہ کاری کی جائے، پیسہ انویسٹ کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنے قیام کے وقت سے ہی ایسے ہی دور سے گزر رہے تھے اور اب بھی ویسے ہی گزر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے. ہمارے ہاں تو شاید ابھی تک اس بات کا تعین ہی نہیں ہو سکا کہ ساورن کون ہے، حق حکومت کس کے پاس ہے، مقتدر کون ہے. تو جب یہ معاملات طے نہیں ہوں گے تو پالیسیاں کون بنائے گا؟ ہمارے ہاں جو
यानी अगर हम लड़ने वालों को सफारतकारी की खिदमात सर अंजाम देने पे लगा दें तो सफारतकारी का जो अंजाम होगा हम वही देख रहे हैं कि अगर सफारतकारों को जंगी प्लानिंग पर लगा दिया जाए तो मैदान जंग में क्या असर होगा, क्या नतीजे निकलेंगे। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होती उस वक्त तक हमारे मुल्क के हालात जो है वो बदलते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और मैंने जो आपकी गुफ्तगू से गैदर किया है वो ये है कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें बिज़नेस लीडर भी पैदा करने पड़ेंगे और जो एजुकेशनल लीडर हैं उनको भी ग्रूम करना पड़ेगा। और हमें आज से 25 साल के बाद की जो ज़रूरियात हैं हमारी मईशत में, हमारी मुआशरत में, हमारी इंडस्ट्री में, उनको विजुलाइज करते हुए आज हमें प्लानिंग करनी होगी। और आपने जो एक बहुत अहम बात कही कि पाकिस्तान जो 6th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, नाज़रीन को पता भी होगा और पता होना भी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी पॉपुलेशन में यूथ की जो परसेंटेज है उसके हवाले से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। और एहतशामुल हक वरिया साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवान दुनिया को लीड करने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें सिर्फ मौका मिलने की देर है। और हम अगर एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना दें कि लोगों को, नौजवानों को मौका दें तो हम इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और इन्होंने ख़ास तौर पर जिस चीज़ पर ज़ोर दिया वो एंटरप्रेन्योरशिप थी। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले एंटरप्रेन्योरशिप पर हम एहतशामुल हक वरिया साहब के जो माहिराना राय है उससे मज़ीद इस्तिफ़ादा कर लें। वरिया साहब, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की तो हमने तारीख़ में पढ़ा है कि जिस तरह कौमें अपनी मखसूस सलाहियतों से पहचानी जाती हैं, उनमें हमने इस बात पर बहुत एम्फेसिस होता हुआ देखा कि बरतानवी जो कौम है वो ताजर हैं, उनमें ताजराना सलाहियत बहुत पाई जाती है और उन्होंने अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आधी से ज़्यादा दुनिया पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। और आप कह रहे हैं कि अब जो आज के दौर में और आने वाले दौर में जो स्किल, जो सलाहियत सबसे ज़्यादा कारआमद होगी तरक्की के लिए वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आप ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा तफसील में बताएंगे कि वो कैसे इस एंटरप्रेन्योरशिप की सलाहियत को अडॉप्ट करके अपने अंदर परवरिश देकर आगे बढ़ सकते हैं। सर देखें, ये दुनिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है उतनी ही तेज़ी से हमारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं, हमारे इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने का नाम है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी बहुत बड़े मसले का हल करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और अरबपति खरबपति बनने का भी फार्मूला यही है। अब दुनिया में जितने खरबपति लोग देख लें सर, उन्होंने दुनिया में कोई ना कोई एक बड़ा मसला हल किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें इज्जत भी मिली, उन्हें शोहरत भी मिली, उनके पास दौलत भी आई। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लें ये मार्क ज़करबर्ग की, जिसने फेसबुक बनाई, उसने क्या किया, उसने कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो उसने हल किया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसे इज्जत मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली। ये जो फूड पांडा वाला है इसने कौन सा मसला हल किया है? इसने आपकी भूख का मसला हल किया है, घर तक पहुंचा दिया है, इसने आपका टाइम बचाया है। जनाब एहतशामुल हक वरिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को आपने अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाजरीन, आपने
ہمارے مہمان کی گفتگو سنی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.